बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। हज्जतुल विदा की सीरीज़ का जो सिलसिला यकम ज़िल हज से जिसका आगाज़ किया गया, उसी सिलसिले की कड़ी का आज आखिरी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आज का जो मौजू है हर घर का मौजू है, हर ख़ानदान का मसला है, और मैं ये कहूँ हर फ़र्द का मसला है तो ये गलत नहीं होगा। और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसे बड़ा हसास नौइयत का कहा जा सकता है, और ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में हमारे ख़ानदानी मसाइल की जो जड़ समझा जाता है वो यही मसला है। और हम कम इल्मी की वजह से, यानी शॉर्ट नॉलेज इज़ हार्मफुल जिसे कहा जा सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हैं। यानी इस्लाम का निज़ाम वरासत के इस्लामी उसूल क्या हैं, कवायद व ज़वाबित कवानीन क्या हैं कि उसका बंटवारा, उसकी तकसीम अपनी औलाद में या अपनी जो डिसेंडेंट्स में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपने बच्चों में, उसकी तकसीम का तरीक़ेकार इस्लाम ने जो वज़ा किया है, और जो वरासत के उसूल व ज़वाबित इस्लाम ने जो वज़ा किए वो क्या हैं। इस सिलसिले पर आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और आज जो हमारी मेहमान शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी पहली मेहमान शख्सियत जो माशाअल्लाह नामवर मजहबी स्कॉलर और फ़ज़ीलतुल शेख जनाब खाविर रशीद भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेख साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत जो माशाअल्लाह इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर भी हैं और एक नामवर आलिम दीन भी हैं, और माशाअल्लाह पेशे के एतबार से वो यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद भी हैं। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर उबैदुर्रहमान शफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम सर, और बहुत शुक्रिया शेख साहब आपने वक्त निकाला और हमारे दरमियान आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जो तवारस के कवानीन इस्लाम ने वज़ा किए उस हवाले से ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि यानी अमूमी तौर पर उसमें जब वरासत का मामला आता है तो लोग वसीयत कर जाते हैं, तो इस मामले में शरई हुक्म क्या है? शरई एतबार से वसीयत करना ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुछ हदबंदी जो है वो रखी है। आपने फरमाया है, इन्नल्लाह कद आता कुल्ला ज़ी हक्किन हक्काहु फला वसीयत लिवारिसिन। अल्लाह ताला ने हर हक वाले को उसका हक दे दिया है, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। यानी अगर किसी सरबराह ने अपनी जायदाद में से किसी के हक में वसीयत करनी है तो वो शख्स होना चाहिए जो उसकी वरासत का हकदार नहीं है। यानी जो वरासत में लोग हैं वो तो अज़र मिन शम्स अंडरस्टूड है, उनके लिए वसीयत की ज़रूरत नहीं है। जी, उनको उनका हिस्सा मिलेगा जो कुरान और हदीस ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया है। अगर कोई बंदा अपने वारस को ज़्यादा वरासत देने के लिए वसीयत भी कर देता है, फिर उसको उसका हिस्सा भी मिल जाता है, ये जुल्म है, क्योंकि इससे दूसरे वरासा के हिस्सों की हक तलफ़ी होती है और फिर नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान की मुखालफत भी होती है। तो वसीयत जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, और गैर वारिस के लिए ये वसीयत होगी, वारिस के लिए वसीयत नहीं होगी। और वसीयत का दूसरा उसूल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अपनी जायदाद में से 1/3 की वसीयत कर सकता है, 1/3 की, इससे ज़्यादा की नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी ने पूछा कि जी मैं आधी कर जाऊँ, 2/3 कर दूँ? आपने फरमाया नहीं। फिर 1/3 तक जब पहुँचा तो आपने फरमाया ये ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा है, लेकिन गुंजाइश है, इजाज़त है ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 की वसीयत करने की। तीसरा ज़ाब्ता जो है कुरान मजीद ने ये बयान किया है कि अगर कोई वसीयत गलत कर जाता है, वारिस के हक़ में वसीयत कर गया है, या 1/3 से ज़्यादा वसीयत कर गया है, या किसी ऐसी जगह के हवाले से वसीयत कर गया है कि जो बिल्कुल गैर शरई है, वहाँ पर उसके माल नहीं लगना चाहिए किसी का, कोई भी गैर शरई सूरत हो सकती है उसकी, तो कुरान मजीद ने उसके हवाले से ये उसके वरासा को पाबंद किया है कि वो उस वसीयत के अंदर दुरुस्तगी करें, उसको दुरुस्त करें, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। गलती वो गो के वो कर गया है, लेकिन बाद के वरासा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उस गलती को सुधारें। इसके ऊपर वो ये ना समझे कि हमें गुनाह होगा जी वो वसीयत करके गया है, तो ये बिल्कुल ये ज़हन में ना लाएं। कुरान ने फरमाया फला इस्मा अलैहि, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है।
صحیح. اچھا عبید صاحب، اس میں ایک میں آپ کے ساتھ ایک ٹیسٹ کیس سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ ہمارے ہاں عموماً دیکھنے کو ملتا بھی ہے کہ دو میاں بیوی ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خاوند کا عورت کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اور آدمی کے دور کے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے کوئی بھائی یا بہن، کوئی ایسے خونی رشتے ڈائریکٹ جسے ریلیشن کہا جاتا وہ بھی نہیں ہے. اب وہ عورت جو اس گھر میں رہ رہی ہے، اگر آ کر اس کا دور کا کوئی بھتیجا، کوئی رشتہ دار آ کر اس کے گھر پر قابض ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں سمجھتا ہے کہ یہ وراثت مجھے آتی ہے، اس میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس عورت کو کیا وراثت میں حصہ ملے گا، یا کہ وہ اس کے دور دراز کے رشتہ دار بھی اس میں حقدار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو افتخار صاحب بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ماشاء اللہ، جیسے شیخ صاحب نے وہ الفاظ جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اعطا کل وارث حقہ، ہر وارث کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، تو اب وصیت نہیں ہو سکتی. تو ایک تو وصیت کے احکامات شیخ صاحب نے تفصیل سے بیان کر دیے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، تو وراثت جس کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. اس میں انسان کا اپنا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ انسان کسی غیر وارث کو وارث بنا سکتا ہے، نہ ہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حق دیا ہے اس کو اس سے باہر نکال سکتا ہے. تو اس میں انسان کا عمل دخل تو باہر ہو گیا. یعنی ایک یہ بھی اس میں بات واضح ہو گئی کہ عموماً ہمارے رشتہ داروں میں منہ بولا بیٹا یا رشتہ دار یا کچھ ایسے کہ جو بھائی بنے ہوتے ہیں وہ بھی یعنی اس میں حقدار نہیں ہوں گے. اب وارث ثابت کیسے ہوگا؟ شریعت اسلامیہ کے اندر 3 طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے کسی وارث کا وراثت کے لیے حقدار ہونا ثابت ہوتا ہے. یا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن وارثین کا تذکرہ کیا ہے ان وارثین میں اس کا شمار ہوتا ہوں، یا صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وارثین کو حق دیا ہے یا جن کو وراثت میں شمار کیا ہے اس کا تذکرہ ان میں موجود ہو، یا پھر صحابہ کے اجماع کی صورت میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ صحابہ کا اجماع ہوا کہ اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا اس کو نہیں ملے گا. یہ 3 طریقہ کار ہیں. ویسے جو اصول ہے، جو آپ نے خاص مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بیوی کا خاوند فوت ہو گیا اور خاوند کے قریبی کوئی رشتہ دار موجود بھی نہیں ہے، ویسے اس کو عام طور پہ ہم شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. لیکن اگر بیوی اور بیوی کے دور کا رشتہ دار کوئی بھانجا بھتیجا آ جاتا ہے، یا خاوند کا بھی، اچھا خاوند کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے لیکن بیوی کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے. کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ایک اصول و ضابطہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. وراثت کے اندر ہر وہ وارث جو وراثت لینے کے لیے واسطہ عورت کا لے رہا ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا. اچھا، عورت کی سائڈ سے عورت کی سائڈ سے نہیں ہو سکتا. تو بیوی کے جو بھانجے ہیں، ماں سوائے اخیافی، ہاں ماں سوائے خیافی جو کلالہ کے اندر ذکر ہوا ہے، خیافی جو بہن بھائی ہیں. خیافی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ وراثت کے باب میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بھائیوں کی 3 قسمیں کرتے ہیں. ایک ہمارے ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی جن کے آپ کے اور ان کے والدین ایک ہی ہیں. دوسرے بھائیوں کی صورت ہوتی ہے جو باپ جو ہے بھائی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اور اس کی والدہ مختلف ہے لیکن آپ دونوں کا باپ ایک ہی ہے. تیسری ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس عورت کے بطن سے اس کا بچے پیدا ہوئے اور وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی یا بیوہ تھی اور اس کو طلاق ہو گئی تھی، کوئی بھی صورت تھی، تو وہ بچے پیچھے سے ساتھ لے کے آئی تھی. اچھا، وہ پہلے بچے آپ کے اور ہمارے بچے والا معاملہ. جی. تو جس بہن بھائی میں آپ کی والدہ ایک اور باپ مختلف ہوں وہ آپ کے خیافی بہن بھائی ہوتے ہیں. تو صرف ایک صورت ہے یہ خیافی بہن بھائیوں کی جو عورت کے واسطے سے وراثت کے حقدار بن سکتے ہیں. اور ان کا کتنا شیئر ہو سکتا ہے؟ وہ ثلث کے اندر شریک ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور باقی اس سے پہلے حقیقی بہن بھائی نہ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ دور کا کوئی رشتہ داری موجود ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ماں کے واسطے سے جو خیافی بہن بھائی ہیں وہ وراثت کے اندر حقدار بنتے ہیں. یعنی اگر وہ اس عورت کے باپ کی اولاد بھی اگر ہے تو وہ نہیں اس میں ہوگی. عورت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، خود کے خاوند کی بات ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو عورت کی طرف سے خیافی بہن بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، نہیں عورت کی طرف سے کوئی بھی نہیں وارث بن سکتا. بس وہ خیافی بہن بھائی بھی نہیں. خیافی بہن بھائی وہ ہوں گے، وہ بھی اس آدمی کی ماں کے بیٹے ہوں گے نا. عورت کا تو کوئی ہے ہی نہیں بیچ میں، وہ اس عورت کے خاوند کی ماں کے بیٹے ہوں گے بس، لیکن اس کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ اس خاوند جو آدمی فوت ہوا ہے اگر تو اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کا وراثت میں حصہ ہے جو اس کا ایک جائز حصہ اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے وہ اس کو مل جائے گا. اس کے بعد وہ ایک پٹاٹ ہے کیا؟ نہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں. بیوی کو وراثت میں 2 طرح سے حصہ ملتا ہے. اگر تو اولاد ہے اور اولاد نہیں ہے. اگر اولاد موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1/8 حصہ رکھا، یعنی کہ اس کو وراثت میں 8واں حصہ ملے گا. اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر اس کو 4تھا حصہ ملے گا.
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اولاد اور اولاد کی غیر موجودگی کے اندر وراثت کے اندر اسی طرح باپ جو ہے اگر باپ فوت ہوتا ہے تو خیر باپ کا مسئلہ تو مختلف ہے. ہم بات کر رہے تھے اس خاوند کی, اس بیوی کا جو خاوند ہے, اب اس کے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی اولاد ہے تو اولاد نہیں ہے, بیوی وارثین میں آ گئی, اس کے والدین میں سے کوئی موجود ہے, باپ موجود ہے تو وہ وراثت کے اندر حقدار ہوگا. باپ موجود نہیں ہے تو اس کا دادا موجود ہے, تو اگر دادا موجود ہے تو وہ وراثت کے اندر حقدار ہوگا. اگر دادا بھی نہیں ہے تو پھر ہم بھائی کی اولاد دیکھیں گے, اس کے بھائی ہیں, اگر بھائی ہیں تو وہ ہوں گے, اگر بھائی نہیں ہے, بھائی بھی فوت ہوں گے تو بھائی کی اولاد دیکھی جائے گی. بھتیجے بھانجے بھی بھتیجے جو ہیں وہ بھی وراثت کے اندر حقدار بن سکتے ہیں, حقیقی بھائی کے بیٹے بھی, اور اسی طرح آپ کے الاتی بھائی کا جو باپ جایا بھائی ہوتا ہے آپ کا, اس کے بھتیجے بھی آپ کی وراثت میں حصے دار بن سکتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا دیکھا جائے گا, اگر چچا موجود ہے تو وہ بھی وراثت میں حقدار بن سکتا ہے. اور اگر چچا بھی نہیں, ہم دور جانا شروع ہو گئے ہیں, تو اگر چچا کی اولاد میں سے کوئی موجود ہے تو وہ بھی وراثت کے اندر حقدار بن سکتے ہیں. تو اتنی دور تک تو وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھا اس میں بتائیے گا کہ جو یہ رشتے ہیں کہ چاہے وہ چچیرے بھائی ہیں یا کتایا زاد ہیں, کچھ بھی, ان کا کتنا حصہ ہوگا اس میں؟ ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اگر ان سے پہلے جتنے ہم نے حصے ذکر کیے ہیں وہ نہ ہوں, اگر کسی کی اولاد موجود ہے تو بیٹے کی موجودگی میں تو باقی سب محروم ہو جائیں گے. تو ان کے لیے خاص کرائٹیریا ہے کہ یہ وارثین نہیں ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے دین ان کی باری آئے گی, ورنہ تو ان کی باری آئے گی ہی نہیں. اور اگر ان کی باری آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے, اس کے حقیقی بھائی بھی نہیں ہے, اس کے باپ جائے بھائی بھی نہیں ہے, اس کے پھر چچا بھی نہیں ہے, یا اس کے دور کے اس طرح سے لوگ موجود ہیں جسے ہم کزنز کی صورت میں جانتے ہیں, تو اس صورت کے اندر یہ تمام کے تمام لوگ, انہیں ہم کہتے ہیں عصبہ, یہ عصبہ کی صورت میں آتا ہے. تو وراثت میں جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ اصحاب الفرض ہونے کے ناطے ایک خاص حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ آپ کو 1/2 ملے گا, آپ کو 1/3 ملے گا, آپ کو 1/4 ملے گا. اور دوسرا وہ ہے کہ جو صاحب فرض ہے ان کو جو وراثت مل جاتی ہے, ان کو دینے کے بعد جتنا مال باقی بچتا ہے وہ سارا واپس لے جاتے ہیں, وہ ان کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام لوگ یہ عصبہ ہونے کی حیثیت میں آتے ہیں. تو اصحاب الفرائض میں سے اگر بیوی ہیں یا اور بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں, ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا. اس کے بعد اگر مال بچے گا, جتنا مال بچے گا وہ ان کا ہوگا, زیادہ بچے گا وہ بھی ان کا, کم بچے گا وہ بھی ان کا, اور اگر مال ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی ان کے اگر اس کے خامد کا کوئی اور ریلیٹیو بھی نہیں, دور کا کوئی ہے, تو وہ آ کر اگر کتنا حصہ اس کا وہ جو بنے گا اس کے شیئر میں, وہ اگر تو کوئی ریلیٹیو ہے ہی نہیں ہے, دور سے ہے کوئی, دور سے ہم اگر بیوی ہے تو بیوی کا حصہ نکالا جائے گا, 1/4 نکال دیا جائے گا, باقی جو 3 حصے اس کو جائیں گے, باقی جو جتنے بچے گا وہ اس کو جائے گا. لیکن یہ صورت میں کہ کوئی اس کا وراثت میں دوسرا کوئی ہے نہیں ہے, اور کوئی آپشن نہ ہو, عصبہ ہے نا وہ. شیخ صاحب ایک معاملہ جو دیکھنے میں میری بھی نظر سے گزرا, اور عمومی طور پر پوری دنیا میں ایسے معاملات ہوتے بھی ہیں کہ بچے بھی چھوٹے ہیں کہ والد انتقال کر گیا, جائیداد ابھی باپ کے اس کے نام نہیں تھی, یعنی جو بھی اس کا جمع پونجی تھی اس کا مالک دادا ہی تھا. ایون جو بچہ جو یتیم ہوا ہے اس کا باپ کسی کمپنی میں بھی جاب کر رہا تھا, تو دبئی میں بھی ایون انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو اس کا پینڈنگ ڈیوز معاملات پیسے وہ بھی اس کے فوت شدہ کے باپ کو جائیں گے, یعنی یتیم بچے کے دادا کو. اب اس صورت میں جب کہ باپ کی بھی وراثت تھی ہی نہیں, ابھی دادا حیات تھا, سارے معاملات دادا کے پاس تھے, اب پوتے کو اس میں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے, وہ اولاد بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو, للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت. اب جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں, یہاں پر اگر اس کمپنی نے یا اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ چونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کا جو ولی ہے, سربراہ ہے, وہ ان کا دادا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بطور نگران ان کو یعنی دادے کو ذمہ داری سونپی ہے. میرے خیال میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کا جو حصہ بنتا ہے نا وہ بھی دادے کی ملکیت میں چلا جائے گا. نہیں, دادے کی ملکیت میں وہ نہیں جائے گا, وہ صرف نگرانی کے طور پر ہوگا. ہاں, جو دادے کی ملکیتی چیزیں ہیں, یعنی جائیداد ابھی اس نے بیٹے کے نام نہیں لگائی تھی, وہ اس کی ملکیت میں ہوگی. جو کمپنی وغیرہ سے پیسے آئے ہیں اس کے فوت ہونے کی وجہ سے, یا جو انشورنس وغیرہ جو بھی ہے, اس کے اندر جو ہے اس کے باپ کا یعنی دادے کا الگ حصہ, میت کا وہ باپ ہے, وہ پوتوں کا وہ دادا ہے.
باپ کا الگ حصہ ہے، اولاد کا الگ حصہ ہے، اس کی بیوی کا الگ حصہ ہے۔ اس میں کیا کیا حصے کی تقسیم؟ وہ اگر تو اس کی اولاد جو ہے مذکر اور مؤنث ہے تو ان کو جو ہے وہ اصحاب فروض کو دینے کے بعد جو اس کی بیوی ہے اس کو 1/8 دیں گے۔ اس کو دینے کے بعد پھر اس کا جو باپ ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کو 1/6 دیں گے۔ پھر جو باقی بچے گا وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہو، یعنی ایک مذکر کو 2 لڑکیوں کے برابر جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ تو میں جہاں تک سمجھا ہوں آپ کا سوال، اس ملک نے یا اس قانون نے یہ صورت بنائی ہوگی، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے ساری اس کی جو مملوکہ چیز ہے، جمع پونجی ہے، وہ ساری باپ کے نام کر دی ہے، بیٹوں کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے، پھر وہ غیر شرعی ہے۔ باپ جو ہے وہ ساری جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن میت کا باپ۔ میت کا باپ اسی صورت میں ان کی جو آبائی زمینیں ہیں، جائیداد ہے، جو ابھی بیٹوں میں تقسیم ہونا تھی کہ بیٹے کی پہلے ہی وفات ہو گئی، اس صورت میں اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک؟ جی بالکل، وہ اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے یعنی دادے کو یہ چاہیے کہ اگر تو اس کے اور بیٹے نہیں ہیں پھر تو لامحالہ پوتوں کو وراثت ملے گی ہی ملے گی جب دادا جان جو ہے فوت ہوں گے۔ اگر اس کے اور بیٹے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، پہلے وراثت جو ہے وہ اصحاب فروض کو دی جائے گی، جو باقی بچے گا وہ قریبی مذکر کو ملے گا۔ اب چونکہ دادے کے قریبی مذکر اس کے بیٹے زندہ ہیں، گو کہ ایک ان میں فوت ہو گیا ہے، لہٰذا وراثت کے حقدار بنیں گے وہ، پہلے بیٹے بنیں گے۔ جب بیٹے بنیں گے پوتوں کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن دادا کو یہ چاہیے کہ وہ، اب اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ پوتے یتیم ہو چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں، اور تو اب دادے کو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا جو وصیت والا نظام ہے اس کے اوپر عمل کرے، اور 1/3 تک یا اس سے کم، زیادہ سے زیادہ 1/3 تک یا اس سے کم ان کے لیے وصیت ضرور کرے۔ اچھا، یعنی ان دوسرے زندہ بیٹوں کے برابر وہ نہیں دے سکتا؟ جی ان کو برابر نہیں دے سکتا، لیکن وہ اگر وہ دینا چاہے تو تب شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ درست نہیں ہے نا۔ اچھا، درست نہیں، وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 تک ہے۔ یعنی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ عمومی طور پر ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگ برابر تقسیم کرتے ہیں، اور یا وہ کہتے ہیں جی دادا نے گفٹ کر دی ہے، یہ بھی ایک معاملہ آتا ہے عبید صاحب، گفٹ کر دی ہے۔ کیا اس صورت میں بھی اس طرح شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل اس معاملے میں شریعت اجازت نہیں دیتی، اس میں پھر کیا لچک ہو سکتی کہ اگر دادا گفٹ کر رہا ہے، اور دوسری بات دوسرے فریقین کو اگر اعتراض بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں پر گفٹ کی بات ہے یا وصیت کی بات ہے، گفٹ کے اندر تو اس کو پوچھنا پڑے گا، لیکن وصیت میں تو کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ نہ وہ تو 1/3 تو 1/3 اس کے پاس اپنا اختیار ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے یتیم پوتوں کو، یا اگر ایسی صورت نہیں بھی ہے وہ کسی اور انسان کو یا کسی چیریٹی کو یا کسی ادارے کو 1/3 کی وصیت کرنا چاہتا ہے، اس پہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، اس کا اپنا ذاتی اختیار ہے۔ ہاں 1/3 سے اوپر جائے گا تو پھر وارثین آ کے اس کو روک سکتے ہیں، ایون اسلامی حکومت ہوگی تو وہ بھی اس کو منع کرے گی، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ وصیت اگر اس سے زیادہ کی ہوگی تو 1/3 ملے گا، اس سے اوپر کی ریورس ہو جائے گی، وہ وصیت قائم ہی نہیں ہوگی کسی صورت میں۔ اچھا، وہ تو وصیت کا ہو گیا۔ اگر دوسرے فریقین، دوسرے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بھتیجے بھتیجیاں جو ہیں وہ آرفن ہیں، یتیم ہیں، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں دیکھیں، جیسے آپ کا سوال تھا نا، اس کی 2 صورتیں تھیں، شیخ صاحب نے اس کو واضح فرمایا۔ ایک صورت ہے کہ جس میں فوت ہونے والے کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ ذاتی مال تو اس کے بچوں کو جائے گا، بالکل ایسے اس کی تقسیم کار ہوگی۔ دوسرا ہے، یہ ہے صورتحال ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ابھی دادا نے اپنی جو جائیداد تھی وہ تقسیم نہیں کی، اگر وہ تقسیم ہوتی تو وہ سب بیٹوں میں برابر تقسیم ہوتی، اور یہ بیٹا فوت ہو جاتا تو پھر آگے اس کی اولاد کو مل جاتی۔ اب یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے شریعت نے ایک دادے کو حق دیا ہے کہ وہ 1/3 کی وصیت کر دے، جس میں دوسرے جو بھائی ہیں، یعنی کہ اس یتیم کے جو چچا ہیں، وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتے، 1/3 ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1/3 جو یتیم کو مل رہا ہے وہ جو بیٹوں کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ٹوٹل اگر ہم اس جائیداد کا اندازہ لگائیں کہ وہ اراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ 75 کروڑ روپیز ہیں یا 75 لاکھ روپیز ہیں۔ اب 75 لاکھ روپیز تیسرے سے کا مطلب کیا ہے کہ 75 لاکھ کو ہم برابر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 25 ٹھیک 25 لاکھ روپیز یتیم پوتے کو مل گئے، باقی بچہ 50 لاکھ۔ اور اگر پیچھے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں میں 50 لاکھ کا برابر تقسیم کریں تو ایک حصے کتنا آئے گا؟ وہ تو کم ہو گیا، یہ زیادہ لے کے چلا
دیکھا گیا. تو بعض اوقات 1/3 جو یتیم کو مل رہا ہے وہ جو اس کے چچاؤں سے زیادہ مل رہا ہے, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ 1/3 کی وصیت کرے گا. وہ دادا اپنے سرکمسٹانس کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کا تقاضا بھی یہی ہے اور سچویشن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معاملہ فہمی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنے یتیم پوتوں کی جو اس کے بیٹا جو فوت ہو چکا ہوا ہے اس کا حق تھا, تو اب ظاہری بات ہے جب یتیم بچے ہیں وہ فوری طور پہ کس کی کفالت میں جائیں گے؟ وہ دادا کی کفالت میں جائیں گے. دادا ہی ان کا ولی بنے گا, دادا ہی ان بچوں کو آ کے نکاح کرے گا. اگر کوئی خواتین ان میں موجود ہیں تو ان کا ولی دادا بنے گا دادا کی موجودگی کے اندر, کیونکہ باپ کے بعد دادا کا سب سے زیادہ حق ہے. اگر مثال کے طور پر دادا پہلے وفات پا چکا ہے, وراثت تقسیم نہیں ہوئی, جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے, ابھی دادا کے نام گھر تھا, دادا فوت ہو چکا ہے, اب آگے وہ بچہ پوتا بھی یتیم ہو گیا ہے, اب کیا سلسلہ ہوگا؟ اچھا, یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ دادا کی وفات ہو گئی ہے. جیسے دادا کی وفات ہوئی ہے, وفات ہونے کے بعد اب ہر ایک وارث کا حق جو ہے وہ لازم ہو گیا کہ اس کو حق ملنا چاہیے, اور اس کا حق ثابت ہو چکا ہے. اگرچہ انہوں نے آپس میں اس کو تقسیم نہیں کیا, لیکن وراثت کا حق اس کا ثبوت ہو چکا ہے ہر وارث کے لیے. اب اس صورت میں اس تقسیم سے پہلے وہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس باپ کی وراثت جو ہے وہ اس کا مال تھا, اور وہ مال اب آگے بچوں میں تقسیم ہوگا. اب وہ یعنی وہ ایون ڈسٹریبیوشن ہی ہوگی, برابر ہی ہوگی. ایون وہ ڈسٹریبیوشن ہی ہوگی. اب اس میں کمی بیشی نہیں, چاہے اس کی بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں. کس کے جو آگے جو پوتے یا پوتیاں ہیں, جو بھی جینڈر ہے. نہیں, وہ دیکھیں جو دادا کی وراثت میں سے جو اس باپ کا حصہ بنتا تھا جو فوت ہو گیا, جتنے پیسے بنتے تھے وہ اس کو مل جائیں گے. تینوں کو جائیں گے, چاہے آگے ان کے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں ہیں, وہ ان بیٹوں کو جائیں گے. اس کے بعد وہ مال پھر آگے ان یتیموں کے اندر یا اس کے ورثاء کے اندر, اس کی بیوی ہے اور اس کے بیٹے ہیں. اگر تو مثال کے طور پہ اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو وادی جائیداد وہ لے جائے گی, باقی جو ہے وہ اس کو مل جائے گا, اس کی بیوی کو مل جائے گا, 1/8 اس کو مل جائے گا. پھر مال بچ جائے گا, جو مال بچے گا تو بھائیوں تک وہ پھر دوبارہ بھی جا سکتا ہے. تو وہ اس کا پھر معاملہ مختلف ہوگا, وہ ایز پر ایکچوئل وراثت جو مسئلہ قائم ہوگا اس کے مطابق تقسیم ہوگی. صحیح. شیخ صاحب بڑے ماشاءاللہ, اگر یہ دیکھیں اسلام کی اگر اصول و ضوابط کو دیکھیں تو یہ جس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں, بڑے پیچیدہ مسائل بھی ہیں, اور اس کو سمجھنا کوئی عام معاملہ نہیں ہے. لوگ بڑی زبانی کلامی اس کو بانٹ جاتے ہیں, اس کو ایسے کر لیں. شیخ صاحب اس میں یہ بھی بتائیے گا, خاص طور پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ماں باپ عموماً جن بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس رہتے ہیں آخری عمر کے حصے میں, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمہیں میں چیز جو ہے نا زیادہ دے جاؤں, یا دوسری صورت یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زندگی میں جو یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے نا آدھا بیٹی کا ہے اور آدھا بیٹے کا ہے. یہ زندگی کے اصول میں بیٹی اور بیٹے کی تقسیم برابر ہے, اور ان کے فوت ہونے کے بعد جائیداد کی تقسیم میں 2 اور 1 کا جو ہے, اس میں شریعت کے کیا جو قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں زندہ ہونے کی صورت میں جائیداد کی تقسیم اور والدین کی وفات کے بعد کی تقسیم میں؟ قرآن مجید سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا, وہ مورث یعنی جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے مورث کی وفات کے بعد لاگو ہوتے ہیں. اچھا, پہلے نہیں. اچھا, اور اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بطور وراثت تقسیم کرے گا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح. اس کے برعکس صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ ہبہ, تحفہ, عطیہ کی صورت میں ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں انصاف کرنا ہے تم نے. اب لفظ اولاد جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, جیسا کہ قرآن مجید میں یہ للذکر مثل حظ الانثیین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے, کوئی ہبہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ مذکر اور مؤنث کے اندر برابر کرے گا. اگر صرف مذکر ہیں پھر بھی برابر, صرف مؤنث ہیں پھر بھی, مذکر اور مؤنث ملے جلے ہیں پھر بھی برابر کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کے نام 5 مرلے کا پلاٹ لگائے اور بیٹی کے نام 3 مرلے کا اور کہے جی میں نے تو بہت اچھی تقسیم کر دی ہے. یہ غلط ہے. اگر بیٹے کو 5 مرلے کا دیا ہے تو بیٹی کو بھی 5 مرلے کا ہی اس کو دینا پڑے گا, وگرنہ وہ چھوڑ دے. جب وہ وفات پائے گا تو جو کسی کا حصہ بنے گا وہ اس کو ملے گا شرعی اعتبار سے. تو زندگی میں اگر دے گا تو اس کے اندر برابری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو لے کر آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس, جی آپ گواہ بن جائیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے نا ایک غلام دے رہا ہوں.
آپ نے فرمایا تیری اور اولاد ہے؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جی ہیں. آپ نے فرمایا ان کو دیا؟ نہیں جی ان کو نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا پھر میں ظلم کے اوپر جو ہے وہ گواہ نہیں بنوں گا. اے دلو بینہ اولادکم، اپنی اولاد کے اندر جو ہے تم نے انصاف کرنا ہے. تو زندگی کے اندر اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ برابر برابر دے گا، لیکن اتنا نہ دے کہ بعد میں خود جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر چھان اولاد رکھے ہی نہ، اولاد رکھے ہی نہ نکال، جیسا کہ بڑے بڑے کیس ہمارے معاشرے میں آئے ہیں. ماں باپ جو زندگی میں دے رہتے ہیں وہ اینڈ پہ کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. جی جی. تو بہرحال یعنی ایسا نہ کرے کہ بعد میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے. اور قرآن مجید نے تو واضح طور پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں اس کو ہلاکت کا جو ہے وہ اندیشہ ہو. تو بہرحال دے سکتا ہے لیکن اتنا دے کہ وہ خود جو ہے وہ سڑک پر نہ آئے. یہاں پر میں شیخ صاحب کی بات میں کچھ ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے شیخ صاحب نے جیسے فرمایا شریعت کے اندر احکام کے لاگو ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا، وہ حکم جاری نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو جب تک آپ وضو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح وراثت بھی ایک شرعی حکم ہے، اس کی بھی شرائط ہے. اس کی شرائط میں جو دو عمومی طور پر 3 شرائط ہیں، لیکن جو 2 بنیادی شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میت کی موت کا واقع ہونا. جب تک میت کی موت واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ موت حقیقی طور پر ہے یا حکمن طور پر ہے. حقیقی سے مراد یہ ہے کہ واقعی جو حقیقی طور پر فوت ہوگا، اور حکمن سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ سفر پہ نکلا اور لاپتہ ہو گیا اور کئی سالوں تک وہ لاپتہ ہو گیا، تاکہ عدالت نے ڈگری کر دی کہ اب اس کو میت ڈکلیئر کر دیا. جب اس کی ڈگری ہو جائے گی تو وہ حکمی طور پر فوت ہو جائے گا. اسی طرح جب میت فوت ہوئی ہے اس کی وفات کے وقت جو وارث اس کی وراثت کا حقدار ہے اس کی زندگی کا ثبوت ہونا کہ وہ زندہ ہو. اگر وہ اس کی موت سے پہلے فوت ہو گیا تو پھر وارث نہیں بنے گا. اس کی موت واقع ہونے، جب موت واقع ہوئی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا ثبوت ہونا چاہیے. اس میں بھی 2 طرح سے زندگی ہو سکتی ہے، وہ چاہے زندگی حقیقی زندگی ہے یا چاہے حکمی زندگی ہے. حقیقی زندگی سے مراد جو عام زندگی ہوتی ہے، اور حکمی زندگی سے مراد جنین ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو پیٹ کے اندر ہے. بچہ پیٹ کے اندر اگر اس کو زندگی مل گئی ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد اس کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا اور اس کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ جائیداد تقسیم ہوگی. فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد تو ویسے بھی وہ اس میں جو سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو جاتا ہے. تو جو جنین ہے، جنین کی بھی وراثت کے اندر اسی طرح سے جو ہے اس میں کیا حکم ہے جنین کی وراثت کے؟ جنین کو ایسا فرد شمار کریں گے، اس کا جتنا حصہ اگر تو جتنا حصہ بنتا ہے. عام طور پہ آج کل کے دور میں تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، خیر ان کا اتنا اعتبار نہیں ہے، تو اس کے پیدا ہونے تک موقوف رہے گی. اگر تو وہ لڑکے کی صورت میں پیدا ہوگا تو پھر اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی. اگر وہ لڑکی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ تقسیم کا طریقہ کار مختلف ہوگا. تو وہ جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس معاملے کو موقوف کیا جائے گا، اینڈ دین اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جیسے وہ معاملہ واضح ہو جائے گا پھر وراثت جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہو جائے گی. جیسے دوسری بات کی شیخ صاحب نے کہ جس میں ہے کہ وراثت اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر کیا زندگی کے اندر وراثت تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہو رہی کہ میت کی موت واقع نہیں ہوئی. اب اس صورت میں وہ وراثت نہیں ہے، وہ عطیہ کی صورت ہی ہے. عطیہ سے مراد ہوتا ہے ہبہ کرنا، گفٹ کرنا. اب گفٹ کی مختلف سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ ویسے عمومی طور پر گفٹ دے رہے ہیں. آپ نے ایک بچے کو کار گفٹ کی ہے، ایون آپ نے ایک اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈال گفٹ کی ہے، بچے کو آپ نے کار، چھوٹی کھیلنے والی کار ہوتی ہے وہ گفٹ کی ہے. تو کوئی بھی گفٹ یا کوئی بھی چیز، کوئی کپڑے، آپ نے عید کا موقع آ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے آپ نے کپڑے لیے ہیں، تو کوئی بھی ایسا موقع آ رہا ہے، اس موقع کی صورت کے اندر آپ کو عدل کرنا ہے اپنی اولاد کے درمیان. جو چیز آپ ایک بچے کو لے کے دے رہے ہیں، جتنی لے کے دے رہے ہیں اتنی دوسرے بچے کو بھی لے کے دیں. اچھا، اسلام میں عدل کا کانسیپٹ ہے، انصاف کا کانسیپٹ نہیں ہے. انصاف نصف سے ہے کہ 2 حصوں کو برابر برابر تقسیم کر دینا. عدل کی تعریف یہ ہے کہ وضع شیء فی محلہ، ہر وہ چیز جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے. آپ ماشاءاللہ خود بھی ٹیچر ہیں. اب آپ کو کلاس میں پتہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ لیٹ آیا ہے تو اس کو آپ نے ڈانٹنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ لیٹ آیا تو آپ نے اس کو سزا نہیں دینی. بالکل ایسا، کیونکہ ایک کا تو روز کی روٹین ہی ہے کہ وہ لیٹ آتا ہے، لیکن ایک بالکل جو ہے وہ روزانہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی ٹیوننگ کی جائے، اس کا حق بنتا ہے. تو عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تفضیل رکھی ہے، یعنی کہ جو مرد کو زیادہ حصہ دیا ہے
اور عورت کو کم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم عادلہ کا تقاضا ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لہٰذا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو زیادہ دیا جائے. عورت کو اور جگہوں سے بھی بہت مل جاتا ہے، اور عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں رکھی، تو اس کا مال تو اس کے پاس سیو رہے گا اور وہ مال اس کا حصہ ہے، جبکہ مرد نے دوبارہ بیوی کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، کسی نہ کسی صورت میں عورت کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو یہ تقسیم عادلہ ہے. تو ایک گفٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جو عمومی گفٹ ہے، لیکن جو دوسری گفٹ ہے جسے ہم ہبہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی صورت ایسی بن رہی ہے کہ آپ کی پوری جائیداد ہی تقسیم ہونے جا رہی ہے. والدین کہتے ہیں کہ میں زندگی کے اندر میری جتنی جمع پونجی ہے میں بچوں کے درمیان تقسیم کر کے چلا جاؤں، بعد میں بچے آپس میں لڑیں نہ، بعد میں آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اس میں جیسے ایک موقف شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ہدیہ کی صورت ہے اور وہ برابر تقسیم ہوگا. اس میں ایک اور موقف بھی موجود ہے جو عرب علماء کا ہے، اور مجھے وہ موقف ذرا میرا دل اس کی طرف زیادہ جاتا ہے کہ اگر آپ ایسی صورت ہے جس اختلاف پیدا نہ ہو اولاد میں بعد میں، آپ ایسی صورت ہے جس میں آپ اپنی ساری جائیداد تقسیم کرنے جا رہے ہیں یا ساری جائیداد تحفے میں دینے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی تھی تقسیم کی کہ جس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم آدھا ملتا ہے، تو اسی تقسیم کو مد نظر رکھا جائے. اس میں شیخ ابن باز اور دیگر علماء کے بھی فتاویٰ جات موجود ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ برابر تقسیم کر دیں گے ساری جائیداد، تو وہ جو ایک ذمہ داری تھی مرد کے اوپر وہ تو اسی طرح سے باقی رہی، اور اس کو جو حصہ ملنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا اس کے لیے کہ اس کو حصہ ملے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، تو وہ ذرا مقصدیت کی طرف جاتے ہیں. اور اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تقسیم کرنے جا بھی رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے مقابلے میں ڈبل دیں گے. بہرحال یہ دو موقف موجود ہے اور دونوں کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، اور میرا دل جو ہے وہ زیادہ تر اس موقف کی طرف جاتا ہے کہ اگر آپ ایسی صورت میں جہاں پر آپ اپنی پوری جائیداد تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ تحفہ ہی دے رہے ہیں، تو وہاں پر جو مرد اور عورت کے درمیان جو فرق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی صورت میں رکھا تھا وہ آپ رکھیں. اس کے بعد بھی باپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو پیسے بچیں گے، اگرچہ اس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، 10 روپے تو ہوں گے، جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ تو ہوں گے، یا ایون اس کے اپنے لیے اپنے گھر رکھا ہوگا وہ تو اس کے پاس ہوگا. تو اس کے لیے جب وہ فوت ہوگا تو اس کے پاس جو مال موجود ہوگا، چاہے وہ 10 روپے کی صورت میں ہے چاہے وہ 100 روپے کی صورت میں، پھر وہ دوبارہ سے وراثت میں بچوں کے درمیان تقسیم ہوگا. اچھا شیخ صاحب، اس میں سب سے جو اہم بات ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ سیشنز بھی ہوئے اور لوگ فتوے بھی لگا دیتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کی وراثت، خاص طور پر اگر ہم یہ دیکھیں باغ فدق والا معاملہ ہم بہت جگہوں سے سنتے ہیں، ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر، اور اس کو کنٹروورشل بنانے کی حد الوسع کوشش کی جاتی ہے، ہوا دینے کی، تاکہ کسی نہ کسی بات سے کوئی انتشار پیدا ہو. تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا احکامات جاری کیے، اور اسی پس منظر میں باغ فدق کا بھی سلسلہ آ جائے گا، تو اس پر شیخ صاحب ذرا روشنی ڈالیے. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا معروف مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑی لیدے ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو اگر آپ یہ باغ فدق والی حدیث پڑھیں گے نا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی اپنا حصہ لینے کے لیے، تو اسی حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا تھا. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں فہو صدقہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. جو نبی مال چھوڑ کر جاتا ہے نا جی، وہ بطور وراثت آگے اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو وراثت کے طور پر حصہ نہیں دیا، لیکن آگے فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حصہ ملا کرتا تھا، وہ راشن ملا کرتا تھا، زندگی گزارنے کی جو چیزیں ملا کرتی تھی باغ فدق وغیرہ سے، وہ ملتا رہے گا. اچھا، وہ ملے گا، لیکن اس کو بطور وراثت کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی حدیث کے اندر جو ہے اس کا حل موجود ہے. اب کہتے ہیں جی یہ نہیں جی وہ تو جی ظلم کر دیا جی، انہوں نے یہ کر دیا جی وہ کر دیا. اچھا بھی حق تلفی تو تب ہوتی
کہ اگر وہ ان کو محروم کر کے اپنی بیٹی کو دیتے، کیونکہ ان کی بیٹی تو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امہات المومنین جمع ہوئی ہیں کہ ہم اپنے حصے کا مطالبہ کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ نے بھی یہی حدیث سنائی ہے. ساری بیگمات جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں، کسی نے پھر حصے کا مطالبہ نہیں کیا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ان کو وراثت نہیں دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے نہیں دی. اگر انہوں نے قبضہ کرنا ہوتا تو وہ قبضہ کر کے اپنا یا اپنی اولاد کا پیٹ پالتے. ایسے ہی ہے، ان کی نسلوں ان میں کی چلتا. جائیداد ان کی نسلوں میں جاتا. اچھا وہ کسی کے پاس نہیں آیا. اچھا چلے جی، اب فرض کرتے ہیں جی انہوں نے ظلم کر لیا جی، اس کے بعد خلیفہ ہیں جی انہوں نے ظلم کر لیا، اس کے بعد جی حضرت علی کے تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں جی وراثت تقسیم کر لی؟ پھر ان کے پاس تو پاور موجود تھی. ان کا وراثت تقسیم نہ کرنا، پھر ان کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی حصہ تھا. اچھا ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ رہے ہیں، ان کا بھی حصہ تھا. کسی نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. حکومت بھی ان کے پاس تھی، خلافت بھی ان کے پاس تھی، کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی جو چھوڑ کر جاتا ہے مال و دولت وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں. اب جب میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، نبیوں کا مال و دولت جو ہے یہ بطور وراثت تقسیم کیوں نہیں ہوتا، تو مجھے اس کی حکمت میں نا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو مستشرقین کی طرف سے اعتراض اٹھنا تھا کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ مال و دولت کی خاطر کیا ہے، وہ اٹھنے سے پہلے ختم کر دیا. اگر آپ مال و دولت جمع کرتے، اپنی جائیداد بناتے، اپنی اولاد کو دیتے تو ان کا اعتراض جو ہے وہ کسی حد تک وزنی محسوس ہوتا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ ہی بند کر دیا کہ ہمارا جو بھی مال ہوگا، ہماری جائیداد وہ وراثت بنے گی نہیں، ہماری اولاد کو ملے گی نہیں، ہماری بیویوں کو نہیں ملے گی، ہمارے بیٹوں کو نہیں ملے گی، تو وہ جو کئی صدیوں بعد اعتراض آنا تھا وہ پہلے دروازہ بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ شیطانی کھیل ہوتا ہے ان کا، اعتراض پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی جو صورتحال تھی آپ کو پتہ ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پانی کھجوروں کے اوپر جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے، یہ صورتحال تھی. اب اگر آپ کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہوتا، آپ کے پاس پھر تو اللہ حکم دیتے ہیں بہت پہاڑ سونے کا بنا دیں. اب ایک بادشاہ کی طرف سے آپ کو تحائف آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اس کو سب کو تقسیم کر دو، جب تک یہ تقسیم نہیں ہوگا میں گھر میں نہیں جاؤں گا. رات کو پوچھا بلال سارا تقسیم ہو گیا؟ نہیں جی تھوڑا سا رہ گیا. اچھا کوئی ملا نہیں؟ اور نہیں جی کوئی بھی نہیں آیا لینے کے لیے. اچھا چلو ٹھیک ہے، جب تک یہ میں نے بات کر دی ہے میں نہیں جاؤں گا گھر میں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں رات گزار رہے ہیں، اپنے گھر میں نہیں جا رہے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہہ دیا تھا. اگلے دن وہ خرچ ہوا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی وہ سارا مال جو کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا جو ہے وہ غریب صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا. پھر آپ اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر تو ایک چیز بھی نہیں لے کر گئے آپ. تو یہ اس کے پیچھے حکمت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑا ہے کہ آپ جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے خاص طور پر تمام جو ہمارے حکمران صاحب کا موجودہ جو بھی یہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک بہترین مثال ہے کہ یعنی وہ دیکھیں کہ جو تحفہ تحائف بھی آتے تو وہ بھی اپنے اہل و عیال یا گھر کے لیے نہیں، اس کی تقسیم جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے اسی میں اس کو کی جاتی ہے. اچھا عبید صاحب اس میں ایک ضمن ساتھ سوال یہ بھی یاد آیا کہ والد کا انتقال ہو گیا، جائیداد کی ابھی تقسیم باقی ہے، جو زرعی رقبہ ہے اس کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے، یعنی سال بعد اس کا جو ٹھیکہ یا اس کے جو بھی اسے مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کا اطلاق کیسے ہوگا جو اولاد کے اوپر اگر تذکیر و تانیث بھی یعنی دونوں ہی موجود ہیں، مذکر مؤنث دونوں ہیں، تو وہ اس کا اطلاق کیسے ڈویژن کیسے ہوگی؟ یہ معاملہ تو بہت آسان ہے. جتنا بھی رقبہ موجود ہے، چاہے زرعی رقبہ ہے یا دوسرا کمرشل پراپرٹی ہے آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، گھر ہیں کرائے پہ دی ہوئے ہیں، یا
کوئی بزنس ہے وہاں سے فائدہ آ رہا ہے, منافع آ رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آپ فرسٹ آف آل کیا کریں گے کہ سب جتنے بھی وارثین ہیں ان کو اکٹھا کریں گے. اکٹھا کرنے کے بعد ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ ہونے کے بعد تقسیم ہوگا. تقسیم کار ایسی ہوتی ہے کہ جتنے بھی وارثین ہیں ان کے حصے کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے شرعی اصولوں کے مطابق ایک ماسٹر نمبر نکالا جاتا ہے کہ پوری جائیداد اس ماسٹر نمبر کے اوپر تقسیم ہوگی. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپیہ 8 حصوں میں تقسیم ہوگا, یا 4 حصوں میں تقسیم ہوگا, یا 12 حصوں میں تقسیم ہوگا. یہ کون اس کا تعین کرے گا؟ یہ جو مفتی ہے وہ پورا مسئلہ حل کرتا ہے, آپ کو وراثت کا پورا مسئلہ حل کر کے دیتا ہے کہ یہ جائیداد اتنے حصے پہ تقسیم ہوگی اور ہونے کے بعد ہر ایک کا اتنا حصہ. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہن بھائی اگر 5 ہیں, 3 بھائی 2 بہنیں ہیں تو وہ برابر لے لیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کے وارثین میں اس کے 5 اولاد ہے, اس میں سے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. اب شرعی حکم کے مطابق ہوگا یہ کہ ساری کی ساری جائیداد بیٹے اور بیٹیوں کو ملے گی. اگر کوئی اور وارث, اگر بیوی نہیں ہے تو ان کو ملے گی. اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ بیٹوں کو 2 کے برابر سمجھا جائے گا اور بیٹیوں کو 1 کے برابر سمجھا جائے گا. تو 3 بیٹے ہیں تو 3 بیٹے ہو گئے 3 × 2 = 6 ہو گیا 6, اور بیٹیاں ہوگی 2, 6, 7, 8. تو پوری جائیداد 8 حصوں میں تقسیم ہوگی. 1 لاکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان 8 میں سے 2 حصے مل جائیں گے بیٹوں کو, یعنی اس میں بیٹوں کو ڈبل جائے گا اور بیٹی کو آدھا جائے گا, چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو. دونوں صورتوں میں یہی معاملہ ہوگا. اب وہ ہوگا یہ کہ اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی ہے, آپ نے ٹھیکے پہ دی اور ٹھیکے پہ اس سے چل رہی ہے. اس پوری زمین کو آپ نے برابر 8 حصوں میں تقسیم کیا, اور 8 حصوں میں سے مثال کے طور پہ اگر 100 کلے زمین ہے تو 100 کلوں میں سے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں برابر 8 حصوں کے اندر, تو اتنے کلے اس کے بن گئے, اتنے کلے اس کے بن گئے, اتنے ایکڑ جتنے ہیں, اور پھر منافع آئے گا تو وہ ایک بندہ اپنے 2 ایکڑ کا مالک ہے. تو اس 2 ایکڑ کا جو منافع ہے وہ اس کو مل جائے گا. جو 1 ایکڑ کا مالک بنتا ہے اس کو 1 ایکڑ کا مل جائے گا. جو 20 ایکڑ کا بنتا ہے اس کو 20 ایکڑ کا مل جائے گا. ایز اٹ از چلا جائے گا بزنس کے اندر, ایز اٹ از چلا جائے گا آپ کی کمرشل پراپرٹی کے اندر. اچھا شیخ صاحب, وقت کی قلت ہے, سوالات بے شمار ہیں چونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور بہت سوالات ذہن میں ہیں, تو اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا, اس کے خاوند کا فراست تو چلے ایک طرف, پینشن ملتی ہے, وہ نکاح اور بھی کر چکی ہے, اب وہ اس کے پاس بچے چاہے اس کے ساتھ موجود ہیں, اس صورت میں کیا ہوگا اگر پچھلے خاوند کے بچے اس کے ساتھ اگلے نکاح میں نہیں ہیں؟ اس صورت میں سابقہ خاوند کی جو ہے اس کی وراثت اور وہ پینشن یا جو بھی اس کا مال مسروقہ جو بھی ہے, اس کے اوپر اس کا کیا شرعی حکم لاگو ہوگا؟ جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے اس کی جو وراثت ہوتی ہے نا, وہ اس مال میں سے لی جاتی ہے یا نکالی جاتی ہے جو اس کی ملکیتی ہو. اب جو بھی اس کی پینشن ہے, جو بھی چیز اس کی موجود ہے اس کے مرنے کے بعد, جو اس کی ملکیت میں تھی یا ملکیت میں آئے گی, حکومت کی جانب سے آئے یا اس کے ادارے کی جانب سے آئے, اس کے اندر ہاں جی اس کے اندر جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا نا اتنا حصہ اس کو ملتا رہے گا. چاہے وہ خاتون اگلا نکاح کر بھی چکی ہو, تو وہ چونکہ جب وہ فوت ہوا تھا وہ اس کے یہ نکاح میں تھی, لہٰذا اس کا حصہ بنتا ہے. اس کا حصہ جو ہے جب تک اس کی ملکیتی چیز رہے گی اس خاوند کی, یہ اس میں سے حصہ لیتی رہے گی, بھلے اگلا نکاح ہو چکا ہو بھی چکا ہو تب بھی, اور جو اس کی اولاد کا بنتا ہے وہ اس کی اولاد کو جاتا رہے گا. میں نے اس میں ایک اصولی مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں, اس سے بہت سارے معاملات واضح ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی. اب طلاق کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے. طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں. اچھا, طلاق رجعی میں بھی پھر آگے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر تو 3 منتھلی سائیکلز کے اندر رجوع کر لیا ہے تو آپ کا نکاح باقی رہے گا, لیکن اگر آپ نے 3 منتھلی سائیکلز کے بعد اگر آپ نے رجوع کیا تو آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا کہ نکاح ایکسپائر ہو گیا, ویلیڈیٹی ایکسپائر ہوگی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی اور وہ دوران عدت فوت ہو گئی, تو وہ اس کی نکاح میں موجود ہے, لہٰذا نکاح جو ہے وہ اسباب وراثت میں سے ایک سبب ہے, تو لہٰذا اس کو اس کی وراثت میں حصہ ملے گا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, طلاق رجعی تھی لیکن نکاح کی ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو گئی, ختم ہو گئی.
اب اگر وہ فوت ہوا ہے، عدت کے بعد اگر وہ فوت ہوا ہے تو پھر اس عورت کو اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بہت امپورٹنٹ، کیونکہ نکاح ختم ہو چکا ہوا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف جب آتے ہیں، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق بائنہ دے دی، نکاح ویلیڈیٹی ختم ہوگی، پھر چاہے وہ عدت میں فوت ہو یا عدت کے بعد فوت ہو، پھر کسی بھی صورت میں اس کو اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ ایک ہی صورت میں ملے گا، یا تو وہ جب فوت ہوا تو وہ اس کی عقد میں تھی، یا اگر اس نے طلاق دی ہوئی تھی تو طلاق رجعی ہو اور وہ دوران عدت فوت ہوئی ہو، پھر وہ اس کے وراثت کے اہل ہوگی، ورنہ ادروائز وہ اس کی وراثت کے اہل نہیں ہوگی۔ نکاح میں رہنا اس کی شرط ہے۔ نکاح 3 اسباب ہیں وراثت کے، نکاح کے بچنا باقی ضروری ہے۔ 3 اسباب ہے جس کی بنیاد پر ایک وراثت جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا نسب، کہ آپ کا خونی رشتہ ہو، جس میں بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، خونی رشتے کے تحت آپ آ رہے ہیں۔ دوسرا سبب ہے نکاح کا ہونا، جس کی بنیاد پر خاوند بیوی کا اور بیوی خاوند کی وراثت کا حقدار ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے وہ الولا ہے، جو ابتداء اسلام میں ہوتا تھا کہ اگر جو ہے وہ غلام اور آقا کے درمیان تھا کہ اگر غلام فوت ہو جاتا تو غلام کی وراثت جو ہے وہ اس کے آقا کو ملتی تھی۔ لیکن بنیادی طور پر آپ 2 ہی سمجھ لیں جو آج کل کے دور میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یا نسب ہے یا نکاح ہے۔ تو نکاح کا ویلڈ رہنا ضروری ہے، اس کی ویلیڈیٹی اگر نہیں ہے تو وہ پھر وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ اس کو وراثت میں سے حصہ مل گیا، وہ حقدار تھی، بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اب اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، تیسری جگہ نکاح کیا، وہ مال اس کے حقوق ملکیت اس کو ٹرانسفر ہو چکی ہے، اب وہ اس بندے کا مال نہیں رہا، وہ اس عورت کا مال ہے، اب وہ اپنا مال ساتھ لے کے جائے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں اس میت کے، وہ عورت کے اوپر ایسے ہی زبردستی پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے کسی دوسری جگہ پر نکاح کیا تو ہمارے بھائی کی وراثت میں سے جو حصہ ملا ہے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ملکیت اس کو ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ پاکستانی قوانین کے مطابق بھی ایسے ہی ہے؟ پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے وہ مجھے اس حوالے سے کوئی اتنا علم نہیں ہے، ایسے ہی ہے، وہ بیوی کا حصہ جو ہے اس کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب، دوسری صورت میں عورت اپنے والدین کی طرف سے اس کو جائیداد میں حصہ ملا ہے، اب اس کی جو جائیداد ہے، یہ جو بھی عورت کی ملکیت ہے، وہ آگے وہ اپنے خاوند کو دے گی یا اس کی اولاد میں جو ہے وہ منتقل ہوگا؟ جب یہ خاتون فوت ہوگی تو اگر اس کا خاوند زندہ ہے تو جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اس کو کتنا بنے گا خاوند کا؟ اگر تو اس خاتون کی اولاد موجود ہے تو خاوند کو 1/4 ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا مل جائے گا، نصف مل جائے گا اس کو۔ اور آدھا کدھر جائے گا؟ باقی جو اس کے دیگر ورثاء دیکھے جائیں گے نا، کون ہیں اس کے بہن بھائی ہیں، ان میں جائے گا، دیکھا جائے گا کون سے ہیں۔ یعنی دیکھ رہے ہیں ایک ایک رشتے کے پیچھے اللہ رب العزت نے کڑی سے کڑی ملائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بھی شیخ صاحب بڑا عام مسئلہ ہے اور اخبارات بھری پڑی ہیں کہ جس میں عموماً یہ آتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، تابع فرمان نہیں ہے، تو اس صورت میں والدین کہہ دیتے ہیں جاؤ میں تمہیں آگ کیا، تمہیں گھر سے نکال دیا، اور قانونی طور پہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ ہم چونکہ شریعت کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں تو شریعت کے مطابق ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جائے گی پھر وہ وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وارث اور مورث ان کا دین جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے، یعنی جس نے وراثت لینی ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ گیا ہے، ایک یہ وجہ ہے، پھر وہ پھر وراثت نہیں اس کو مل سکتی کیونکہ وہ اب اسلام سے چلا گیا، نکل گیا، وہ اس کی وراثت جو ہے یعنی مورث کی وراثت جو ہے وہ اس کے دیگر مسلمان ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، اس کو مانع الارث کہا جاتا ہے، کہ اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ یعنی اگر لالچ میں اپنے باپ کو ہی اس نے خدا نہ خاصہ قتل کر دیا تو اب وہ وراثت بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا، کوئی بھی اپنے مورث کو اس نے قتل کر دیا تو اس کو وراثت سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے قتل کو ایسا کیا ہے کہ جو قصداً اور ارادے کے تحت نہیں ہے اور اس کے اوپر جرم لاگو نہیں ہوتا، پھر وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ جلاد ہے حکومت کی طرف سے، تو اب اس کا مورث جو ہے وہ ایسے گناہ میں ملوث کہ اس کو پھانسی کی سزا، اب اس نے پھانسی دینی ہے، تو وہ تو اپنی قصد اور ارادے سے تو نہیں اس کو، ایسی صورت میں وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، اس نے نیند کی حالت میں اپنے ساتھ والے کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اس کا گلا دبا دیا، ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یا کوئی نابالغ بچہ ہے
نابالغ بچہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، یا اسی طرح جو پاگل ہے اس نے کسی کو پتھر مارا یا کوئی اس طرح کی چیز لگائی اور وہ مر گیا، اور وہ اس گھر کا میں بعض مورث تھا، دفعہ لوگ گن صاف کر رہے ہوتے جی ہیں جی، تو گن مس فائر صاف ہو سے گیا، لگ گئی۔ مس فائر ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وارث اپنے مورث کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ارادتاً ہاں نہیں جی، تھا، اس نے اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ جو ہے وہ قتل نہیں کیا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ ایک غلامی کا سلسلہ وہ چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم دو ہی جو ہے نا یہ چیزیں یہ لے سکتے ہیں۔ تو اب جو آپ نے سوال کیا تھا آگ کے حوالے سے، بیٹا نافرمان ہو گیا جی، میں اس کو آگ کرتا ہوں، جو گھر سے نکالتا ہوں، شرعی اعتبار سے یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بھلے وہ یعنی تابع پاکستان فرما میں ہے یا جی نہیں جی، ہے، یہ اس کا شرعی طور پر حق ہے، یہ آپ نہیں دیں گے تو قیامت والے دن جو ہے نا وہ لے لے گا، وہ خود جتنا مرضی ظالم ہو، اگر آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ کو بدلہ دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ تو یہ شرعی اعتبار سے اسلام نے یہ گستاخی کو، نافرمانی کو مانع الارث قرار نہیں دیا، تو یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ وہ کہ پاکستانی قانون کے مطابق اس کو آگ کر دیا تو بس پھر وہ ختم، اس کا اچھا بلا، وہ برا، وہ خود ہی ذمہ دار ہے، اس کا پھر کوئی عزیز رشتہ دار اور والدین جو اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ لیکن شرعی اعتبار سے جو ہے آگ کرنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، بادشاہ جس طرح ولی عہد ہے تو وہ آگے سلسلہ چلتا ہے، اسی کا بیٹا، اسی کا بیٹا، اسی سے آگے نسل چلتی، کیا یہ بھی اسلامک کانسیپٹ کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے اور اسی طرح وراثت بھی آگے چلتی جائے گی، یا اس کو وراثت میں ہی عہدہ ملتا جائے گا؟ وراثت دو طرح سے ہے، ایک وراثت عام انسانوں کی ہے اور وہ وراثت مال کی صورت میں ہے، دوسری وراثت انبیاء کی ہے جو علم کی صورت میں ہے، جس کے حقدار علماء ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو علم ہے، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور وراثت ہمیں اسلامی نظام کے اندر سمجھ میں نہیں آتی، نہ موجود ہے، بلکہ اسلام تو ان فرسودہ روایات کو توڑنے کے لیے آیا تھا۔ یہ تو جاہلیت کی رسمیں تھی کہ ایک باپ ہے، اس کے پاس کوئی حکومت ہے، کوئی عہدہ ہے، تو اس کے بعد اس کا اولاد اس کا مالک ہوگا، اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا۔ ابھی آج تک دیکھ لیں آپ، لندن کے اندر دیکھ لیں، وہی سسٹم چلتا آ رہا ہے بادشاہت کا، کہ اس کے بعد وہ کنگ سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو بادشاہت کا نظام تھا، اسلام تو اس کی مخالف آیا تھا۔ اسلام میں نامزدگی تو ہے ہی نہیں، اسلام میں اہلیت ہے، جو بندہ اس کا اہل ہے اس کو وہاں پر بٹھایا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ قوم برباد ہوگی، ہلاک ہوگی کہ جب وہ معاملات کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو لوگ اس کام کے اہل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نامزدگی کر کے گئے کہ میرے بعد یہ ہوگا؟ آپ تو کسی کی نامزدگی نہیں کر کے گئے، آپ نے اس معاملے کو لوگوں کے اوپر چھوڑا۔ لوگ اور حالات خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ کون ان کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا اگر ہم تسلسل دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو وہ کمیٹی بنا کے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے حق میں انہوں نے اس دستبردار ہو گئے، بہترین شخصیت کا چناؤ کیا گیا جس میں لیڈرشپ سکلز تھیں اور مینیجریل سکلز تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی خلافت کو نامزد کر کے گئے؟ نہیں، وہ نامزد کر کے نہیں گئے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے بعد جو خلافت ہے حضرت حسن کے پاس آئی، اور حضرت حسن جو ہے حضرت علی کے بیٹے تھے، تو کیا یہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہیں، وہ بادشاہت نہیں جا رہی ان کی طرف؟ ایسا نہیں ہے، حضرت علی نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ وہ تو لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے زیادہ اہل ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہوئے۔ تو اگر تو آپ کا بچہ میرٹ کے اوپر ہوتا ہے، اسلام میں اصل میں بنیادی طور پر میرٹ ہے، اہلیت ہے۔ اگر تو میرٹ آ رہا ہے اور میرٹ میں اس اہلیت میں آپ کا بیٹا اترتا ہے، کوئی رشتہ کوئی بھی آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ میرٹ پہ نہیں اتر رہا، صرف اس بنیاد پر، پیغام حجت الوداع کی بات ہو رہی تو اس میں دیکھیں نا کہ اگر نہ کٹا امیر بھی مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں یہ معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ملتا ہے کہ وارث کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے اس صورت میں کہ کہہ دیتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ حصے سے دستبردار ہو جائیں، اگلے گھر چلی گئیں، جائیداد ادھر چلی جائے گی تو وہ اپنے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں، تو کیا اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں تو سورہ نساء کے شروع میں جو آیات بیان کی ہیں ان کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا نہیں ہے تم نے، اگر توڑا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا نازل ہوگی، تمہیں عذاب سے دوچار کیا جائے۔
تو جو انسان وراثت کے اندر آڑے آتا ہے، کسی کا حق جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچاتا یا کسی طریقے سے اس کو نہیں لینے دے رہا، وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو یا زبردستی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ خواتین کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ خصوصی طور پر ظلم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس کو بھی نظر آتا ہے کہ ماں باپ تو پہلے چلے گئے، اگر یہ بھی ہو گیا تو میرا گھر بھائی کا چھوٹ جائے گا، وہ نا ایموشنل بلیک میلنگ آتی ہے۔ تو اب بھائی کیا کرتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی چاڑتا۔ قاری صاحب اگر بہن خود اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو پھر پہلے آپ دیں تو صحیح نا۔ وہی استاد محترم سے یہ سوال پوچھا گیا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے، انہوں نے کہا پہلے اس کے ہاتھ پر رکھو، ہاں پھر وہ بات پتہ ہے نا، پہلے اس کے ہاتھ پر رکھو پھر دیکھو وہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی واپس، پتہ تو پھر چلے گا نا۔ تو آپ پہلے ہی منہ بنا کر بیٹھ جائیں، کوئی بہنوں نے ابھی حصہ مانگنا ہے تو میں جو ہے وہ غصے کی حالت میں رہوں گا تو وہ نہیں مانگے گی، وہ بہنیں بیچاری ڈر جاتی ہیں کہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ظلم ہے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ایک ظلم جو دنیا میں کرتا ہے نا، قیامت والے دن یہ کئی اندھیروں کا باعث ہوگا۔ یعنی وراثت میں جو وارث کا حق مارنا ظلم ہے، زیادتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے، اس کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ ظلم کرے یا زیادتی کرے؟ تو بعض ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بہنوں نے کہا جی ہم حصہ نہیں لیں گی، بھائی نے کہا نہیں آپ کو حصہ لینا پڑے گا، جب شرعی حکم ہے تو پھر آپ کو لینا پڑے گا۔ انہوں نے زبردستی اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں، والدین کے لیے آسانی پیدا کریں جو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ ایسا کام کرتے ہیں، تو ایسا ہی کرنا چاہیے، بہنوں کو حصہ دیں، ان کے ہاتھ میں رکھیں۔ ہاں پھر وہ اپنی مرضی سے کو واپس کرتا ہے، اپنا حق چھوڑنے کا اختیار ہے شریعت کے اندر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن حق چھڑانے کا منہ بنانا، ہاں ایموشنل بلیک میلنگ یہ غلط ہے۔ یہ اصل میں جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بہت خوب، بڑا زبردست آپ نے سمجھایا ہے اس کو۔ یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ یہی چل رہا ہے۔ اچھا آخری سوال، چونکہ پروگرام خاصا طوالت اختیار کر چکا اور وقت کی قلت ہمارے آڑے آ رہی ہے بار بار، تو یہ بھی بتائیے گا کہ جہیز جو ہے عموماً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں تمہیں جہیز میں ہم نے دے دیا، کیا یہ وراثت کا یا اس کی جائیداد کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنے جہیز میں ہم دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے تمہارا جو حصہ تھا نا ہم نے تمہیں جہیز کی صورت میں ادا کر دی ہے؟ جہیز جو ہے وہ تو ہمارے پہلے ایک لعنت ہے، معاشرے کا ایک نسور بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مفاسد ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت سارے نقصانات ہمیں اس کے نظر آ رہے ہیں۔ تو جہیز تو کسی صورت میں وراثت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ جو جہیز خاص طور پہ رسم کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور جو ہندوانہ رسم ہے، شرط کے طور پہ بھی، جہاں پر جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ گلے کے اوپر ناخن رکھ کے وہ نکلوایا جاتا ہے، وہ تو کسی صورت بھی جو ہے نا وہ وراثت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ تو جہیز تو ویسے ہی ایک ناسور ہے۔ ہاں اس میں ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو ویسے کوئی تحفہ تحائف دینا چاہتے ہیں، کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہوتا ہے بیٹی کو سونا پہنایا جاتا ہے، بیٹی کو اگر آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور وہ آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جبر نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو اس میں کچھ اجازت ملتی ہے۔ لیکن ہم اس میں عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں سد الذریعہ کے تحت اسلام بعض اوقات ایک ایسا رواج چیز پا جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک کلچر بن جاتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھا دیکھی کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو ہمیں تو درر المفاسد کے تحت اس کا دروازہ بالکل ہی بند کرنا چاہیے۔ کہیں حکومت ہو تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کا دروازہ بند کرے کہ اس کو ختم کیا جائے فوری طور پر۔ ہاں اس کے بعد پھر ایک نیچرل پروسیس کے تحت باپ بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے تو گفٹ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ ہی سارا خراب ہوا ہے، پہلے جہیز کے اوپر اتنے زیادہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں، بعد میں ہوتا یہ ہے کہ باپ کے وسائل تو محدود ہوتے ہیں، وہ پہلے بیٹی کی شادی کرتا ہے تو بیٹی کی شادی پہ بہت زیادہ اس کے اخراجات ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اینڈ دین پھر وراثت کے اندر جب آتا ہے تو وہ بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن وہ سونے میں سے بھی بہت حصہ لے گئی، جہیز میں بھی اس کو اتنے زیادہ پیسے لے گئی، اب فوت ہونے کے بعد جب وراثت ہے تو وراثت میں بھی حصہ لے کے جا رہی ہے، تو وہ تو والد کی کل جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ لے کے جا رہی ہے، جس کی وجہ
وجہ سے بہن بھائیوں کے درمیان خلش واقع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اس ناسور کی جڑ دیکھیں کہ بہن بھائیوں کو آپس میں دور کر رہا اختلافات کا باعث ہے. ہے. تو اس میں والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان عدل کریں, بچوں کے درمیان انصاف کریں. اگر مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہوئی ہے, تو جتنا خرچہ جو چیزیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ کی ہیں اتنا اپنی بیٹوں کی شادی کے اوپر بھی کریں. تو اگر جہیز آپ نے بیٹی کے لیے بنایا تو بیٹے کو بھی جہیز بنا کے دیں, اور بیٹے کو بھی آپ اتنی مالیت یا اتنے سامان کے مطابق آپ دیں, تاکہ کل کو جب وراثت کا معاملہ تقسیم ہو رہا ہو تو بیٹے کے دل میں یہ بات نہ آ رہی ہوں. تو جہیز دے دینا, اگر وہ کہیں کہ وہ وراثت کے کیا مقام ہے, نہیں, جہیز اس کی حیثیت ایک تحفے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتی. تو زندگی کے اندر جو والد نے تحفہ دیا وہ تو تحفہ ہے, وراثت اس کی وفات کے بعد تقسیم ہوگی, اور وراثت میں سے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. بہت شکریہ. میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مصروفیت میں اس وقت نکالا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے 10 پروگرام اور اس کا جو آخری پروگرام ہے, اگر ہم موجودہ حالات کی صورت میں دیکھیں, سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ جس کو آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور اپنے مہمانان گرامی سے ہم نے شرعی احکامات کی روشنی میں بڑی فصاحت و بلاغت سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی, اور امید بھی ہے کہ یقیناً جو سامعین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ابہام پیدا کرتے ہیں, یا ابھی تک آپ اس میں کنفیوژن کا شکار ہیں, یا ابھی تک آپ اس میں کلیئرٹی نہیں رکھتے, یا ابھی تک آپ اس میں متذبذب ہیں, تو ان سوالات کا جواب آپ کو شرعی احکامات کی روشنی میں مل چکا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رشتہ دار, جو ہمارے اقدار اسلامی روایات, پیغام حجت الوداع جو 1400 سال پہلے چارٹر آف ہیومن رائٹس اس کو کہا جاتا تھا, اس کی روشنی میں اگر ہم اپنا زندگی کا نصب العین اس کو طے کریں, اس کا تعین کریں, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بتلائے ہوئے سنہری اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں, تو یقیناً ہمارے گھر بھی جو ہیں وہ امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں. اور جو رشتے ناتے آج بہن بھائی سے, بھائی بہن سے جدا ہو چکا صرف جائیداد کی وجہ سے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ, اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واحد راستہ ہے امن کا, پیار اور محبت کا. افتخار خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.